बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अभी एक दिन पहले आपने सुना और मैंने आपको बताया भी कि आर्मी चीफ ने कितनी अच्छी तकरीर की थी, कितनी ज़बरदस्त बातें की थी। सारी पॉलिटिकल पार्टी, कौमी यकजहती और सबका शुक्रिया अदा किया था। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे कॉल और फेल में तज़ाद होता है, और वो तज़ाद एक मरतबा फिर नज़र आया। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों ने एक रैली निकाली थी और महंगाई के ख़िलाफ़ थी। यानी महंगाई के ख़िलाफ़ निकलना, अगर अपोजिशन महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं निकलेगी या एहतजाज नहीं करेगी तो फिर तो अपोजिशन को कोई काम ही नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो इनके ऊपर दहशत गर्दी के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इन्हें इस तरह से देखा जाता है जैसे इंडिया से कोई घुसपैठिए पाकिस्तान में आ गए हैं या बम लेकर कोई दहशतगर्द घूम रहे हैं। तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना ऐसे ही है जैसे आपने खून लगी हुई तलवार उठा ली है पाकिस्तान में। और फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हरकत में आती है ये देखें आप। ये लाहौर में एक फ़िज़ा आलम नामी खातून है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इनके घर के मैं मनाजिर देख रहा था रात गए दिन को, इन्होंने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। अब इतनी ज़्यादा महंगाई है पाकिस्तान में कि हमारे जो दोस्त फ़ौज के अंदर हैं वो भी फ़ोन करके कहते हैं कि यार बहुत महंगाई हो गई है, तबाही फिर गई है। वो बेचारे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हालांकि उनको बहुत सारी मुराद, बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिलती हैं। अच्छे खासे सफ़ेद पोश लोग, अमीर लोग, वो बेचारे अब बताते हैं कि हम महंगाई के हाथों तंग आ चुके हैं। लोगों की हालत पतली हो गई है। जो लोग एक हाथ से दिया करते थे वो अब लेने पर मजबूर है। तो फ़िज़ा आलम के घर के अंदर छापा मारा और मर्द पुलिस एहलकारों ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जैसा कि ये हमेशा करते हैं, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनकी बैक पर खड़ी है। जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो सपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ को। तो इनके घर पे छापा मारा गया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और मर्द एहलकार एक खातून कारकुन को उठाकर ले गए। सनम जावेद को अस्पताल में लाया गया। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई जेल में। मैं चंद दिन पहले भी आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ। उनकी फैमिली बार बार बता रही है कि सनम जावेद से बदला लिया जा रहा है। और जिस वक्त सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त ये दावा भी किया गया था कि ये बड़े साहब के हुक्म पर हुआ है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया था। और बड़े साहब आप जानते हैं, ये वही बड़े साहब हैं जिनके बारे में अफसार आलम ने कहा कि मोहसिन नकवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के पास जाता है और जाकर बताता है कि बड़े साहब का हुक्म है तो फैसला आपने हमारे मुताबिक देना है। तो इसी तरह बड़े साहब आसिम मुनीर भी बोलते हैं। तो सनम जावेद के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो आसिम मुनीर साहब पे तनकीद करती थी। अब पता नहीं उसे क्या खिलाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। उसकी आंख में भी प्रॉब्लम है, उसके मैदे में भी प्रॉब्लम है, और वो अच्छी खासी थी, ठीक ठाक बीमार होती चली जा रही है। और ये और भी बहुत सारे कैदियों के साथ हो रहा है। इस वक्त जो है ना वो निज़ाम जालिमाना हथकंडों पे उतर रहा है, और इसका सबसे बड़ा विक्टिम इमरान खान है। इमरान खान की बहन उज़्मा खानम ने जो केस किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब वो अपील में चली गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने के लिए उज़्मा खानम सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर चुकी हैं, और उन्होंने नवाज शरीफ की जो जेल में बीमारी है उसकी मरियम नवाज और ज़ाती मुआलिज को मियाँ नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात की इजाज़त और मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त, और उस पर लाहौर हाई कोर्ट का जारी किया गया मुलाकातें कराने का ऑर्डर। मियाँ नवाज शरीफ को अदालती इजाज़त से लाहौर से लंदन रवानगी की खबर की अखबारी तराशे। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी और वफाकी वज़रा के इस पाबंदी को जवाब पेश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस समेत उन्होंने बहुत सारी तफसीलात पर मबनी दस्तावेजात इकट्ठी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को माजी याद कराने की भरपूर कोशिश करते हुए इमरान खान को इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने, ज़ाती मुआलिजीन की रसाई और फैमिली से मुलाकात करने की इजाज़त देने की इस्तदा की है। देखिए, अदालत को गैरत दिलाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ नाम का आदमी जेल में था, उसको कितनी सहूलियात थी, कैसे उनके डॉक्टर जाते थे, फैमिली जाती थी, कैसे उन्हें अस्पताल के अंदर पूरा महल बनाकर दिया गया था। मुझे याद है मियाँ नवाज शरीफ को जब अस्पताल शिफ्ट किया गया तो आसपास के सारे कमरों में उनके ख़ानदान के लोग थे, उनके करीबी लोग थे, और पूरा ख़ानदान वहाँ पे मौजूद रहता था। पूरा मेला लगा हुआ था। मियाँ साहब के लिए स्पेशल टाइलें बाथरूम की तब्दील की गई थी, ये मियाँ साहब पसंद नहीं फरमा रहे थे। तो बहुत सारे और भी इंतजाम किए गए थे, माजी में बता चुका हूँ, मेरे ख्याल में बार बार इसमें जाने का फ़ायदा नहीं। लेकिन
نواز شریف کو جس لیول کی سہولت کاری اس نظام نے کی تھی، عمران خان کو بنیادی حقوق بھی ان کے نہیں دیے جا رہے۔ اس پہ عظمیٰ خانم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ساری تفصیلات رکھ دی ہیں۔ اب کیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان انصاف دے پائے گی؟ دیکھ لیتے یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان۔ مراد سعید بڑے لمبے عرصے کے بعد منظر عام پر آئے۔ مراد سعید نے انٹرویو دیا شہزاد اکبر صاحب کو۔ انٹرویو ویسے سننے والا ہے، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ شہزاد اکبر صاحب کے چینل پہ جا کر مراد سعید کا انٹرویو ضرور سنیں۔ اس میں آپ کو بہت ساری وہ چیزیں پتہ چلیں گی جو آپ کو شاید پہلے آئیڈیا نہیں تھا۔ مراد سعید نے ابھی بھی، کیونکہ میری مراد سعید سے بات ہوئی تھی اور مراد سعید کے پاس جو حقائق ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مراد سعید نے ابھی بھی اپنے دل میں رکھی ہوئی ہیں اور اس نے ان چیزوں سے پردہ نہیں اٹھایا۔ دیکھیں، جتنا مرضی پاکستان تحریک انصاف کو مار پڑی ہے، ایک بات تو سب کو ماننی پڑے گی کہ انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں جو وہ کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے، انہوں نے وہ کہنے سے گریز کیا۔ اور اس لیے نہیں کہ وہ ڈرتے ہیں، انہوں نے اتنی بڑی ٹکر لی ہوئی ہے، ڈر کی وجہ سے نہیں، ان لوگوں نے پاکستان کی عزت کی وجہ سے بہت ساری چیزوں پہ خاموشی۔ عمران خان صاحب بھی خاموش رہے، مراد سعید جو ہے ان لوگوں میں سے ایک ہے، اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ ہیں۔ ابھی مراد سعید نے بہت ساری باتیں نہیں بتائیں، لیکن جو بتایا وہ تلخ حقائق ہے جو پاکستان کے اندر ہوا، کہ کیسے پاکستان میں لنڈن پلان کے ذریعے سے ایک ملٹری جرنل اور پولیٹیکل پارٹی کے بیچ میں معاہدہ ہوتا ہے، پھر کیسے امریکہ کو بیچ میں لایا جاتا ہے، پھر کس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی کو بائی ڈیزائن لایا گیا، اور کن حالات کا سامنا عمران خان نے اور مراد سعید نے کیا، اور اب عمران خان کو خاموش رکھنے یا خاموش کروانے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، افغان پالیسی پاکستان نے کیوں بدلی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے تحت بورڈ آف پیس میں پاکستانی شامل ہو گئے۔ یہ آپ انٹرویو سنیں، آپ کو بہت سارا کچھ اس انٹرویو کے اندر ملے گا۔ ناظرین، اب پاکستان کے اندر جو ہے نا باتیں بہت بڑی بڑی کی جاتی ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ حقیقت کیا ہے؟ میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا اور اس میں وہ حقیقت جو ہے وہ سب سے آسان الفاظ میں نظر آتی۔ وہ کہتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کتنی بڑھانی ہے، یہ فیصلہ تو IMF کرتا ہے۔ روس اور ایران سے سستا تیل لینا یا نہیں لینا، اس کا فیصلہ امریکہ کرتا ہے، اور دنیا کے فیصلے ہم کرتے ہیں۔ یعنی ہم بیوقوف ہیں، یہ عوام جو ہے یہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں کہ تم کہو گے جناب ہماری بڑی عزت بڑھ رہی ہے۔ ہر جگہ پہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سلوٹ مارتا ہے، ہمارا آرمی چیف جو ہے وہ بریف کیس لے کے ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشامد کرنے پہنچ جاتا ہے۔ یار یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا، یہ ملک اس طرح تو نہیں چلتے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں بڑی عزت مل رہی ہے۔ بھئی ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی تعریف پہ تعریف کرتا چلا جا رہا ہے اس لیے کہ اس کو آپ سے کام پڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ نے قوم کے لیے کوئی ٹکا کمایا یا کوئی سرمایہ کاری پاکستان میں لے کر آئے؟ قرضے پاکستان کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پچھلے 3-4 سالوں میں سب سے بڑی کامیابی کی خبر پتہ کیا آتی ہے پاکستان میں؟ کہ جناب پاکستان کو قرضے کی ایک اور قسط مل گئی۔ یہ ہے جناب سب سے بڑی کامیابی۔ پھر یہ سارے ٹاؤٹ مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو جی قرضہ مل گیا، بہت بڑی معاشی کامیابی ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں IMF سے بات کرنے کے اوپر پورے آرٹیکل چھاپ دیے جاتے تھے، پروگرام ہو جاتے تھے کہ آپ گئے کیوں، آپ ملے کیوں۔ یہاں پہ قرضے کی قسط لینے کے اوپر یہ مبارکبادیں دیتے ہیں۔ یہ ان کا اترتا ہوا نقاب پوری قوم نے دیکھا ہے، اور ابھی آپ اور دیکھیں گے۔ یہ 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، بلاول نے جس بروٹ میجورٹی کا لفظ استعمال کیا تھا نا، میں حیران ہو گیا تھا کہ بے نظیر بھٹو کی روح قبر کے اندر تڑپ گئی ہوگی جو بلاول نے کیا تھا۔ ڈنڈے والی جمہوریت اور بروٹ میجورٹی، یہ بلاول نے الفاظ استعمال کیے تھے۔ جس بروٹ میجورٹی کے ساتھ، ظالمانہ میجورٹی کے ساتھ، طاقت کے استعمال کے ساتھ بلاول نے آئینی ترمیم پاس کروائی تھی 26ویں اور 27ویں، آج وہی بلاول پھنسا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کو سندھ میں رگڑا لگایا جا رہا ہے، نیب کے ذریعے سے چھرے تیز کر دیے گئے ہیں، یہ بھی کرپشن پکڑ لیں گے، وہ بھی کرپشن پکڑ لیں گے، ان کو بار بار دھمکایا جا رہا ہے۔ اس میں ایک بڑی زبردست سہیل رشید صاحب نے خبر دی ہے، اور یہ اس میں 4-5 خبریں ایک ساتھ ہیں ان کی ایک ہی خبر میں، کہ کس طریقے سے اب سندھ کے اندر بند فائلیں کھولی جا رہی ہیں، کس طریقے سے نیب کو دوبارہ متحرک کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے پیپلز پارٹی اور ان کے لوگوں کے ارد گرد شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ بلاول کو اور آصف زرداری کو 28ویں آئینی ترمیم بھی اچھے بچوں کی طرح پاس کروانی پڑے گی، چاہے وہ یہ مانے یا نہ مانے، کیونکہ بروٹ میجورٹی، یہ بلاول نے خود کہا تھا تو ذرا اس کا مزہ بھی یہ چکھیں گے۔ انہیں وہ سارا کچھ کرنا پڑے گا جو جمہوریت کی نفی ہے، انہیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا
جس سے پاکستان میں سیاستدان کمزور ہوں گے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ مزید مضبوط ہوگی۔ اب کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صدر پاکستان بن جائے گا، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کوئی آئینی ترمیم کر کے صدر پاکستان بن جائے۔ کچھ بھی بن جائے، یہ ملک نہیں چلنا۔ صدر پاکستان بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، آرمی چیف کے اوپر بھی کوئی عہدے لے لے، وہ بھی بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، خدا نہیں بن سکتے، رب نہیں بن سکتے، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ آپ الٹے لٹک جائیں۔ آپ کو عمران خان سے معافی مانگنی پڑے گی، آپ کو عمران خان کے ساتھ جا کر بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، کوئی رستہ آپ کو نکالنا پڑے گا۔ یہ نظام نہیں چلے گا، پاکستانی بگڑ گئے، پاکستانی نہیں بات مان رہے۔ ناظرین، اب انٹرنیشنل خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سے ایرانی تجاویز مسترد کی ہیں، اس کے بعد انہوں نے بات کی نیتن یاہو سے، اور تب سے لے کر اب تک جو اسرائیل ہے اس نے لبنان کے اوپر حملے بہت تیز کر دیے ہیں۔ جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں لبنان پہ، ان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں امدادی کارکنوں سمیت 51 لبنانی افراد جو ہے لبنان میں شہید ہو گئے ہیں، اور لگاتار یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ایران کی ایک شرط تھی کہ لبنان کے اندر جنگ بندی کی جائے، لیکن جب بھی ایران کی تجاویز مسترد ہوتی ہیں تو اسرائیل لبنان پہ بمباری جو ہے اس کو تیز کر دیتا ہے۔ اب اس وقت لبنان پہ شدید بمباری کر رہا ہے اسرائیل، اور وہاں پہ لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کہا اس کے اوپر اپنا رد عمل دے دیا۔ ایک تو ایران نے کہا جی ہمیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یعنی ایرانی سرکاری میڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران کے جواب پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو رد عمل دیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایران میں منصوبے امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ ٹرمپ ایران کے جواب سے اگر خوش نہیں ہیں تو یہ ایران کے حق میں بہتر ہے۔ ایرانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی تجاویز ٹرمپ کے حد سے زیادہ مطالبوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے مترادف تھیں۔ ایرانی تجاویز میں امریکہ کو جنگی نقصانات کے معاوضے کی ادائیگی اور آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری پر زور دیا گیا۔ دیکھیں، اس میں نا ایک ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، انہوں نے جو بیان دیا ہے نا اس میں کافی کلیئرٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے مطالبات بڑے معقول اور ذمہ دارانہ مطالبات ہیں، جبکہ انہوں نے امریکہ پر یک طرفہ اور غیر مقبول موقف تھوپنے کا الزام عائد کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کا مطالبہ ایرانی جہازوں کے خلاف بحری قزاقی کا خاتمہ، یعنی وہ جو ناکہ بندی امریکہ نے کی ہے وہ ختم کی جائے، جسے وہ سمندری ناکہ بندی کہتے ہیں۔ ایرانی عوام کے غیر ملکی بینکوں میں منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ ایران نے کیا کہ جناب جتنے دنیا کے اندر بینکوں میں ہمارے پیسے آپ نے منجمد کر رکھے ہیں اربوں ڈالر، وہ ہمیں ریلیز کیے جائیں، ہم اپنی عوام کے لیے وہ پیسہ خرچ کریں۔ آپ نے ہرمز میں محفوظ آمد و رفت کی تجویز ایران نے ساتھ میں دی تھی، اور لبنان سمیت پورے خطے میں امن کے قیام کا مطالبہ کیا۔ کیا یہ مطالبات ناجائز ہیں؟ اچھا، اس میں جو آبنۂ ہرمز والا ایران کا مطالبہ ہے نا کہ ایک محفوظ آمد و رفت، اس میں ایران کے پاس کلیدی کردار ہے۔ یعنی ایران یہ کہتا ہے کہ آبنۂ ہرمز میں محفوظ آمد و رفت تبھی ہوگی جب ایران خود اس عمل کی نگرانی کرے گا اور اس کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہوگا، اور ایران کو اس کا بل ادا کیا جائے گا۔ تو آبنۂ ہرمز کے اوپر جو کنٹرول ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اب ایران نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ناظرین، اسی بیچ میں ایران میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے 7 بڑے خوفناک جاسوس ایران نے گرفتار کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک شخص کو وہاں مار بھی دیا گیا ہے، وہاں انکاؤنٹر ہوا، اس میں وہ آدمی مارا گیا، اور ایک شخص کو سزائے موت بھی ایران میں سنا دی گئی ہے۔ ایران میں اسرائیلی جاسوسی کا نیٹ ورک بڑا شاندار بنایا تھا موساد نے، کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، بہت سارے وسائل ہیں، پھر وہ دنیا کے اندر فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، ان کی فیملیز کو، اور وہ ایسے کمزور لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں مختلف محکموں میں، مختلف جگہ پہ، جو کام کر سکیں انٹیلیجنس کے لیے۔ یعنی خفیہ معلومات موساد کو نہ صرف فراہم کرتے ہیں بلکہ وہ بہت سارے دیگر کام بھی کرتے ہیں۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے اعلان کیا کہ اس نے 6 صوبوں میں کارروائیوں کے دوران 2 ایسے سیل ختم کیے ہیں جو اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے لیے کام کر رہے تھے۔ کارروائیوں کے دوران 7 افراد گرفتار کیے گئے، جبکہ مسلح جھڑپ میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ مغربی آذربائیجان میں 4 افراد پر مشتمل ایک سیل صوبے کے مختلف علاقوں اور تہران میں حساس مراکز اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ دارالحکومت میں ایک قتل کی تیاری کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کون کون سی جگہ پہ کس کس طریقے سے انہوں نے ایک ایک بندہ گرفتار کیا، اور انہوں نے بتایا کس طرح کے ان کے پاس سے ہتھیار ملے، کس طرح کا گولہ بارود ملا،
پھر ان کے پاس سے بہت چھوٹے سائز کے ڈرونز بھی ملے جنہیں یہ جاسوسی کے لیے استعمال کرتے تھے. پھر مواصلاتی آلات اس طرح کے ملے جن سے یہ رابطے میں رہتے تھے اپنے ہینڈلرز کے ساتھ, اور بلٹ پروف جیکٹیں بھی ان کے ساتھ ملی, اور بہت ساری اور چیزیں. تو ایک جاسوسی کا پورا نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے ایران میں, اور اب ایرانی انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک ایک کر کے ان جاسوسوں کو پکڑ رہی ہے. یہ جاسوس بہت بڑا اثاثہ تھے موساد کے, کیونکہ اسرائیلی انٹیلیجنس اتنی تگڑی تھی ایران میں جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے نہ صرف ایرانی سائنسدانوں کو قتل کیا, ان کی لیڈرشپ کو قتل کیا, چھوٹی چھوٹی معلومات ان تک پہنچ جاتی تھیں. ناظرین, ایک ڈیولپمنٹ اور ہے جو بہت عجیب ڈیولپمنٹ ہے اور امریکہ کے لیے بہت پریشان کن ہے. گزشتہ چند دنوں سے ہم یہ خبریں پڑھ رہے ہیں اور یہ لگاتار رپورٹ ہو رہا ہے کہ امریکی ایئر فورس کے طیارے خلیجی ممالک کے اوپر جب پرواز کرتے ہیں, خاص طور پہ وہ آبنۂ ہرمز کے نزدیک جب جاتے ہیں یا سمندری پانیوں کے نزدیک جو ایران کے جب وہ نزدیک جاتے ہیں, تو اکثر طیارے 7700 کا ہنگامی پیغام بھجواتے ہیں. یہ 7700 کیا ہے؟ امریکن ایئر فورس کے طیارے جب مشکل میں آ جاتے ہیں, جب ان کو کوئی جیمرز پڑ جاتے ہیں یا ان کا کمیونیکیشن کا یا دیگر سسٹم پوری طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا, یا انہیں لگتا ہے کہ کوئی خرابی ہو گئی ہے, تو وہ 7700 کا ایک پیغام فوری طور پہ بھجواتے ہیں. اب امریکہ کے پاس شاندار ایئر فورس ہے, بڑے اچھے طیارے ہیں, جدید سسٹم ہے ان کا, لیکن یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا؟ یہ گزشتہ چند دنوں سے لگاتار ہو رہا ہے. کبھی 2 طیاروں کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی 4 طیاروں کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی پھر کسی طیارے کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی حال ہی میں ایک مرتبہ پھر گزشتہ رات دوبارہ سے امریکی ایئر فورس کے طیارے نے 7700 کا ایمرجنسی کوڈ بھیجا اور فوری طور پہ ہنگامی لینڈنگ کی ہے. ایسے کچھ طیارے ماضی میں سعودی عرب میں لینڈ ہوئے, کویت میں بھی لینڈ ہوا سنا, اور قطر میں بھی لینڈ ہوئے. ابھی یہ UAE کے اندر ایک طیارہ لینڈ ہوا ہے. ایسے کون سے جیمرز اس خطے میں آ گئے ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھے؟ دیکھیں, اس سے پہلے جب امریکن فورسز آئی تھیں اور انہوں نے بہت شدید بمباری کی تھی ایران پہ, تو تب طیاروں کی جانب سے اس قسم کا شکوہ نہیں کیا گیا تھا اور اس قسم کے کوڈز بھیجے جانے کی اطلاع نہیں تھی. اب لگاتار جب سے ایک امریکی طیارہ ایران میں گرا, پائلٹ والا معاملہ ہوا, اس کے بعد سے لے کر ایک دم صورتحال بدل گئی ہے. اب ایران کی جو فضا ہے وہ امریکی ایئر فورس کے طیاروں کے لیے ویسی نہیں ہے جیسی ماضی میں تھی. یہ کون سے جیمرز ہیں؟ دیکھیں, جب انڈین پائلٹس پاکستان پہ اٹیک کرتے ہیں تو انہیں بھی اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انڈین ایئر فورس کے اندر اس بات کی بڑی ڈسکشن ہے کہ وہ پاکستانی میں مارتے کیسے ہیں. وہ پاکستانی تو دھوکے مارتے ہیں ان کو. 2019 میں مارا, اس کے بعد 2025 میں پھر مارا, اور جب بھی انڈینز نے اس طرف کا رخ کیا تو انہیں بڑے شدید قسم کے جیمرز کا اور چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. تو چائنا کے پاس بھی بڑی شاندار ٹیکنالوجی ہے. میں کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتا, لیکن امریکنز کو ایک نئی صورتحال کا سامنا ہے, اور اسرائیل کو بھی ہے. اسرائیلی جو آرمی چیف ہے, چیف آف سٹاف ایال زمیر, اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمیں فوری طور پہ ہزاروں فوجیوں کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ جس قسم کی لڑائیاں اسرائیل نے اس وقت چھیڑ دی ہیں, ان لڑائیوں میں پرفارم کرنے کے لیے اور سروائیو کرنے کے لیے اسرائیل کو مزید ہزاروں فوجیوں کی ضرورت ہے, اور انہوں نے اپنی ڈیمانڈ ڈال دی. اور یہ بات ایک دفعہ نہیں, کئی مرتبہ اسرائیلی چیف آف سٹاف نے کی ہے کہ مجھے مزید فوجی چاہیے ورنہ سسٹم کولیپس ہو سکتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.